नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बात जहन में आई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक से मुखातब होते हैं। कुरान पाक में कुछ यूँ बयान होता है कि तो मफ़हूम आयात का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के बारे में अल्लाह पाक से पूछते हैं कि या अल्लाह, मेरा बेटा, तो अब वो बेटा नाफरमान हो गया। हज़रत नूह 900 साल तक समझाते रहे अपनी कौम को, लेकिन अपना बेटा ही नाफरमान रहा। वो उसको बताया भी कि पानी आएगा, लेकिन उसने कहा कि मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। तो बहरहाल पानी आया, वो गर्क हो गया। अब ये एक इख्तलाफी बात है कि वो गर्क हुआ या अल्लाह ने बचाया या क्या हुआ, लेकिन बहरहाल हज़रत नूह की कंडीशन ये थी कि उन्हें तो यही लग रहा था कि वो गर्क हो गया, मर गया वो तो। अब वो अल्लाह ताला से बातचीत करते हैं कि या अल्लाह, वो मेरे बेटे का क्या हुआ। मेरा बेटा मफ़हूम आयात पाक का कि अब अल्लाह मियाँ को गुस्सा आता है कि हैं नूह, तुम ऐसा सवाल कर रहे हो। तो अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला का जो हुक्म सबके लिए, वो अल्लाह ताला डांटते हैं थोड़ा सा। अब वो लेकिन क्या है कि वो भी अल्लाह पाक हैं, वो जानते भी हैं, समीम बसीरा, वो जानते हैं दिल को कि अब ये इतना अरसा गुज़रा है, इतने अरसा बेटे के साथ गुज़रा है, वो यादें बाप को आ रही होंगी। तो सवाल कर बैठे हैं अपनी शफ़क़त के अंदर और अपने पितराना मोहब्बत के अंदर। तो फिर अल्लाह मियाँ ना बड़े प्यार से समझाते हैं हज़रत नूह को कि देखो नूह, वो तो तुम में से नहीं था। अब बेटा था तुम्हारा, लेकिन तुम में से तो नहीं था ना। अगर तुम्हारा होता, पहले तो रब का होता, फिर वो तुम्हें भी मानता, तुम्हारी बात भी मानता, तो तुम्हारे में से कैसे हो गया। तो अब इस वाक़े के अंदर तो बहुत सी मिसालें, बहुत से सबक मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक ही जो बात जहन में आ रही है इस वक्त, उसको हम ज़िक्र करते हैं कि वो ये है कि इन आयात के अंदर अल्लाह पाक ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मशीयत है ना, उसको रब ही जानता है, उसको और कोई नहीं जानता। अब कोई चंगेज़ खान बनेगा, कोई हलाकू खान बनेगा, कोई हिटलर बन जाएगा, तो ये तो अब कोई नहीं जानता, ये तो रब ही जानता है। इंसानियत के लिए, अपने घर वालों के लिए, अब देखो ना, वो खुसरो के बेटे ने मार दिया उसको, बेटे बाप को भी मार डालते हैं, नाफरमान बेटे। तो हिरस व हवस मौजूद है इंसान के अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो मशीयत जो है, इस पे कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारा जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, हमारे ख़ास तौर पर नौजवानों का जो बहुत बड़ा मसला है, वो दिलों में ना आग लगी पड़ी है। अजीब व गरीब आग लगा के बैठे हुए हैं बेचारे नौजवान। क्या, अब तो तकरीबन मैं ख़ुद को भी शामिल करूँगा, हम सब लोगों का यही हाल हो गया है कि जिस माहौल के अंदर जो माहौल बन चुका है। अब देखो ना, एक बच्चा साफ़ सुथरा पुरसकून सा दिल लेके दुनिया में आता है, एक मासूम सा बच्चा, छोटा बच्चा। उसके बाद वो खेलना कूदना शुरू करता है, उसे तो किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, किसी नेगेटिव रवैये का पता नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि अब वो जैसा माहौल देखता है, जो चीज़ें उसको नज़र आती हैं, तो जब उसको ये नेगेटिव रवैये नज़र आते हैं, तो वो कहता है कि फिर अब मेरा गुजारा तो जब ही होगा कि जब मैं इनके जैसा ही बन जाऊंगा, और फिर वो बन जाता है। अब जब वो लोगों को अपने से हसद करते देखता है किसी चीज़ में, अल्लाह पाक ने हर किसी को कोई ना कोई नेमत दे रखी होती है, और उससे हसद भी हो जाता है। तो जब वो हासदीन को देखता है, तो वो कहता है कि भाई अब गुजारा शायद इसी में ही है कि मैं भी हासिद बन जाऊँ। कोई गुस्सा करने वाला, अकड़ने वाला शख्स है, तो वो कहता है भाई इससे बचने का तो यही तरीका है कि मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ। अब ये सारे जो माशरती रवैये देखते देखते वो क्या हाल होता है कि वो भी आखिरकार फिर हम सब लोग जो है ना, मैं अपनी भी बात करूँगा, हम सब लोग जो हैं वो उसका हिस्सा बन जाते हैं कि शायद ये अब हमारी ज़रूरत बन गई। अब
یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹھیک ہے، دین نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کلچر میں، جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بچانا، اور انسان پھر آخر کار اس کو یہی نظر آتا ہے کہ سروائیول کا ایک ہی طریقہ ہے عزت کے ساتھ جینے کا۔ کوئی ایک گالی نکالتا ہے تو میں 4 نکال دوں، کوئی ایک دفعہ غصہ کرتا ہے میں اس سے زیادہ بڑھ کے کر دوں، کوئی حسد کرتا ہے تو میں اس کو کوئی ایسی تیسی کر دوں، اس کو ذلیل کروں، خوار کروں کسی طریقے سے، تو میں بھی اس سے حسد میں پھر مجھے اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص حسد کر رہا ہے اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ خود بھی حسد کر رہا ہے اسی شخص سے، اس کی کسی اور نعمت سے وہ بھی حسد کر رہا ہے۔ تو اب حسد تو ایک آگ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کسی وقت۔ وہ سکھر کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ فاروق، مولانا فاروق صاحب، وہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس پہ بات کیا، تو اس کو ہم انشاء اللہ ضرور کسی وقت اور اس کا علاج بھی۔ اور بہرحال ان آیات کریمہ کے اندر ہمیں ایک چیز تو واضح نظر آتی ہے کہ یہ جو، چلو وہ تو اللہ کے نبی تھے اور پھر پدرانہ شفقت میں ایک ان سے سوال ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ تو بڑا غصہ ہوتے ہیں، چاہے بھائی عام انسان ہمارے سے کوئی ایسی بات ہو تو شاید اتنا غصہ نہ ہو، وہ تو نبی ہیں، وہ تو اللہ کو جانتے ہیں، کو سوال نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جان گئے کہ بھئی یہ تو اس وقت بڑے دکھ کی کیفیت میں اس وقت کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا پیار بھی کیا اور باقی رحم فرمایا اللہ پاک نے۔ تو ایک چیز تو ہمیں واضح طور پر سبق ملتا ہے کہ بھئی یہ جو مشیت ہے نا، اس کے اوپر راضی ہونا، یہ اس کا ایک لیک نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی ہم ہی خود ہیں سب کچھ، کوئی رب ہے ہی نہیں، یہ والی جو کیفیت ہے نا ہماری اندر کی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک حل بھی نظر آتا ہے، یعنی اس آگ کو، جو آگ ہم نے اپنے دلوں میں لگا لی ہے، اور کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی، کسی کو کوئی من کی چیز نہیں مل رہی، تو آگ لگ گئی دل میں، کسی نے کوئی برا رویہ اختیار کر لیا، کوئی ظلم ہو گیا، کسی طاقتور نے ظلم کر دیا۔ اب طاقت کی کیا مثال دوں میں، وہ طاقتور کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں طاقتور ہوں تو میں راؤں، میں لڑوں جھگڑوں، میں گالی نکالوں، اور دوسرے نے کیا کر لینا ہے۔ اب ہم اگر اپنی قوم کی ہسٹری دیکھ لیں تو بڑی شرم سی آتی ہے۔ وہ سب سے مشہور کیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ایک سوئی کی ڈاکٹر صاحبہ تھیں، تو وہ جس شخص نے وہ بدفعلی کی ان کے ساتھ جا کر، پھر دوسری مرتبہ کی، اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ اس کے الفاظ تھے۔ وہ ڈاکٹر نے آواز پہچانی یا کیا ہوا، بہرحال اس نے ایک نام لے دیا، اور پھر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو وہ آخر کار پھر اکبر بگٹی کے پاس چلی گئی۔ اس نے کہا کہ چلو پھر آؤ آگ کے اوپر چل کے دکھاؤ، اور اس کے اوپر پھر آگے کیا ہوا وہ آپ پاکستان کی تاریخ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا حال، یہ جو ہماری ہسٹری ہے، اب ہم کیا کہیں کہ ہم ایسی قوم والے لوگ ہیں کہ اب کیا ہونا تھا، اب پریشانی آ گئی نا، دیکھ لو اب کیا دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی تھیں یہاں پر ہمارے ملک میں، ایسے کام ہونے کے بعد تو وہ نحوست پھیلی۔ آج دیکھ لو نحوستیں، ہمارے گناہوں کی نحوستیں دیکھ لو کہ ہر شخص پریشان ہے۔ اب دیکھو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اکنامکس کا طالب علم رہا ہوں، تو اب اس وقت یہ حال نظر آتا ہے کہ ایک جو خوشحال شخص تھا نا، وہ زیادہ پریشان ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور یعنی اس کو مثال دے لیتے ہیں کہ بھی دیکھو، ایک شخص کی انکم تھی 2 لاکھ روپے، اور وہ ہو گئی 1 لاکھ۔ اب وہ 1 لاکھ کہاں سے لائے؟ اب وہ جو 1 لاکھ کے خرچے اس نے بڑھائے ہوئے ہیں، اور اس کے اپنا لائف سٹائل بنایا ہوا ہے، اب اس کو چاہیے ہے 1 لاکھ مزید۔ درمیانے طبقے کو پھر اللہ پاک نے رحم کیا ہوا ہے کہ ان کی تو بیچاروں کی ضروریات ہی تھوڑی تھی، اگر 50,000 انکم والے کی 10,000 کم بھی ہو گئی یا 20,000 کم ہو گئی، وہ تو پہلے ہی عادی تھا اس کو ایڈجسٹ کرنے کا، اس نے پھر اس کو کر لیا۔ لیکن خوشحال شخص کے لیے تو بہت ہی پریشانی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور اس کا حل اسی بات میں نظر آتا ہے فی الحال کہ اللہ تعالیٰ سے
کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو اللہ میاں تو بڑا پیار کرنے والے ہیں. اب اگر وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بھی ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اس وقت ہمارے پاس. اور پھر اللہ پاک نے کہا ہے کہ نہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ایک دن اگر کوئی برا آ گیا ہے آتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں مسلسل رکھوں گا اس کو. اللہ پاک اس کو ختم بھی فرما دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت سب سے زیادہ جو دوستوں ضرورت ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کی. اللہ پہ یقین ہوگا نا پھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. پھر نہ میڈیا کوئی نظر آئے گا نہ کوئی, یعنی میڈیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ آسائشات والی زندگی جو دکھائی جاتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی. باہر ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. ہر کوئی اپنے اطمینان میں ہوگا. کیونکہ وہ رضا کے اوپر ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. وہ احمد فراز کا شعر یاد آ گیا نفرت کے اوپر کہ اپنے احساس سے محرومی سے شرمندہ ہیں, خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. اچھا بھائی, تو یہ نفرت جو ہے اس کو نکالنا پڑے گا ایک دوسرے کے لیے. محبت پیار وہ ٹھیک ہے, مشکل وقت چل رہا ہے, اکنامکل حالات بہت زیادہ خراب ہیں ملک کے, نظر آ رہے ہیں, گھر گھر میں پریشانی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ کم از کم ہم اپنے اخلاقی طور پر ایک دوسرے سے پیار کریں, محبت کریں اور ایک دوسرے کی قدر کریں. اس سکون کو تو نہ چھوڑیں نا کہ بجائے پہلے پریشان ہیں اور زیادہ نفرتوں کے ذریعے آگ کو اور بڑھا لیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں امید لگائے رکھیں. اب نہ میں خود سے بھی آپ سب لوگوں سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ بھئی دیکھو دوستوں, اب کوئی اور اگر در نظر آتا ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر آتا ہے تو وہ آپ پھر مجھے بھی بتاؤ یا پھر ادھر چلے جاؤ. اللہ کے علاوہ کوئی اور در نظر آئے, ہمارے پاس تو در بھی کوئی اور نہیں ہے نا. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ توحید کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی تقدیر کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.